अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 ज़िलक़द 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात को मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में इंतखाबात हो रहे हैं। तमिलनाडु की तमाम 234 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ, जबकि मगरबी बंगाल की 152 सीटों के लिए पहले मरहले में वोटिंग हो रही है। बंगाल इंतखाबात के पहले मरहले में अवाम 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जहां मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के दरमियान करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में भी डीएमके की ज़ेर क़यादत ऑल इंडिया अलायंस और AIADMK बीजेपी NDA के दरमियान मुकाबला है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। दोनों रियासतों में पोलिंग स्टेशनों के बाहर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में वोटरों पर जोर दिया कि वो असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ख़ास तौर पर नौजवान वोटरों और ख़वातीन से अपील की कि वो बड़ी तादाद में हिस्सा लें और पुरजोश शिरकत के जरिए जमहूरी अमल को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमेरात की सुबह एक पोस्ट में लिखा, जब तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं, तमाम वोटरों से मैं जमहूरियत के इस मुक़द्दस फरीज़े में जोश व खरोश से हिस्सा लेने की अपील करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह मगरबी बंगाल असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग के आगाज़ के साथ ही ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं तमाम शहरियों से जमहूरियत के इस त्यौहार में पूरी ताकत के साथ शिरकत करने की अपील करता हूँ। मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों और मगरबी बंगाल की ख़वातीन से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करता हूँ। रियासत तमिलनाडु के 234 असेंबली सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु भर में पोलिंग जारी है। वोटरों ने जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए घरों से निकल गए हैं। ऐसे में रियासत तमिलनाडु के फिल्मी शख्सियात ने भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ का रुख किया है। MNM के सरबराह और तजुर्बेकार अदाकार कमल हसन अपनी बेटी श्रुति हसन के साथ अलूरपेट स्कूल में वोट डालने पहुंचे। बाप बेटी की जोड़ी को सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान पोलिंग स्टेशन पहुंचते देखा गया, क्योंकि रियासत के अहम हलकों में वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ अदाकार गौतम राम कार्तिक ने 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग के तौर पर आज जुमेरात को चेन्नई के सिटिला मैरिज कॉलेज के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। अदाकार अजित कुमार ने भी चेन्नई के तिरुवनीमुर में एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने आज जुमेरात की सुबह करेकोडी शिवागंगा में एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला और नौजवानों पर जोर दिया कि वो ऐसे इत्तेहाद को वोट दें जो तमिलनाडु और में सेकुलरिज्म और तरक्की की नुमाइंदगी करें। अपना वोट डालने के बाद ANI से बात करते हुए चिदम्बरम ने DMK की मुस्तकिम हुकूमत की हिमायत की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने तरक्की और फलाही इक़दाम किए हैं। महाराष्ट्र में महायुति उम्मीदवार और महाराष्ट्र की नायब वज़ीर आला सुनीता पवार ने आज जुमेरात को बारामती असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने बारामती के गंगूबाई कांटा जिले परिषद प्राइमरी स्कूल के एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। साल जनवरी में बारामती हवाई अड्डे के करीब हवाई जहाज के हादसे में साबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौत के बाद ज़मीनी इंतखाबात की जरूरत पड़ गई। आज इसे एक सीट के लिए ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ दहशतगर्द जैसे मुतनाज़ा बयान पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लेते हुए इन्हें 24 घंटों के अंदर अपनी वजाहत पेश करने का हुक्म जारी किया। यह मामला उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान को संजीदगी से लेते हुए खड़गे को नोटिस जारी किया और इनसे मुख्तसर वक्त में जवाब तलब किया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मामला इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आ सकता है। आज बीजेपी के एक आला सतही वफ़द ने, जिसमें मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी शामिल थी, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। वफ़द ने खड़गे के बयान को वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन करार देते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मालेगांव 2006 के बम धमाका केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमीन बी राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नारवाड़िया और लोकेश शर्मा बी को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के फर्द जुर्म आयद करने के हुक्म को मनसूख करते हुए मुकदमा ही खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि मुलजिमीन के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद मजबूत नहीं और किसी भी मुलजिम के खिलाफ कोई आईनी शाहिद मौजूद नहीं। अदालत ने यह भी नोट किया कि गवाहों के बयानात में ताखीर और कमजोरी पाई जाती है, जिसके बाद मुकदमे को बरकरार रखना मुमकिन नहीं। ये केस 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए सिलसिलेवार बम धमाके से मुतालिक है, जिनमें दर्जनों अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। इस मामले की तफ्तीश इब्तिदा में महाराष्ट्र ATS ने की, बाद में CBI और फिर कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने इसकी जिम्मेदारी संभाली थी।
قومی دارالحکومت دہلی سے 44 خواتین بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہو گئی، جس پر ایک طرف سرکاری حلقوں کی جانب سے خوشی اور حوصلہ افزائی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب دینی حلقوں میں اس مسئلے پر بحث تیز ہو گئی ہے۔ دہلی حج کمیٹی کی صدر کوثر جہاں نے ان خواتین عازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بغیر محرم حج پر جانے والی خواتین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو خواتین کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور خود مختاری کی علامت ہے۔ انہوں نے ان کی محفوظ اور آسان سفر کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ حکومت ان کے لیے مکمل انتظامات یقینی بنائے۔ واضح ہے کہ حالیہ برسوں میں حکومتی پالیسی میں تبدیلی کے بعد خواتین کو بغیر کسی مرد یعنی سرپرست محرم کے حج پر جانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اس رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت کی لیڈرشپ ضروری ہے۔ بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کا جائز مقام حاصل کرنے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ جب تک اپنی لیڈرشپ نہیں بنائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے، تکالیف کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ بنیادی سطح سے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی قیادت بنے۔ لوکل باڈی کے انتخابات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ بنیادی سطح سے اپنا نیتا بنائیں۔ خدمت کی بنیاد پر کارپوریٹر کی حیثیت سے اگر بہترین کارکردگی رہی تو مستقبل میں ایوان اسمبلی میں بھی عوام کی بہترین نمائندگی کرنے کے اہل ہوں گے۔ احمد آباد اور گجرات کے مظلوم عوام اپنی لیڈرشپ بنائیں۔ مجلس آپ کی جماعت ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ مختلف جماعتیں اور لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہے گی اور آباد رہیں گی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے گجرات کے احمد آباد میں مجالس مقامی کے انتخابات کے ضمن میں مجلس کے امیدواروں کی تائید میں منعقدہ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس اور حکمراں ٹی ایم سی دونوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے ادعا کیا کہ راہل کی پارٹی مغربی بنگال میں ایک بھی نشست نہیں جیت سکے گی اور کانگریس سے ممتا بنرجی کی قربت کی وجہ سے ان کا سیاسی زوال ہوگا۔ ڈمڈم علاقے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے دراندازی، خواتین کی سیکورٹی، سنڈیکیٹ راج، موروثی سیاست اور بابری مسجد جیسے مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ میں راہل کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آپ دو ہندسوں میں نہیں پہنچ سکیں گے، مغربی بنگال میں آپ کھاتا بھی نہیں کھول سکیں گے۔ آسام میں کانگریس کو اب تک کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ کانگریس قیادت پر شدید تنقید کرتے ہوئے امت شاہ نے الزام لگایا کہ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے راہل گاندھی کے اثر میں سیاسی لب و لہجے کی سطح گھٹا دی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے والے نریندر مودی کو کھڑگے نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ملک کی اقتصادی دارالحکومت ممبئی میں مہاراشٹر کے وزیر گریش مہاجن کو خواتین ریزرویشن کے حوالے سے منعقد بی جے پی کے مظاہرے کے دوران ایک خاتون کے غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل ممبئی کے ورلی میں بی جے پی کے مظاہرے کی وجہ سے روڈ پر شدید ٹریفک جام ہو گیا تھا، جس سے سینکڑوں لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر ایک خاتون نے وزیر کو موقع پر ہی گھیر لیا اور جم کر کھڑی کھوٹی سنائی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گریش مہاجن ریلی کے دوران میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ یہ مظاہرہ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن سے متعلق آئینی ضروری بل پاس نہ ہونے پر اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف منعقد کیا گیا تھا۔ معروف مفکر و دانش اور پدما شری پروفیسر اختر الواسع نے اردو زبان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر گہری فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اتر پردیش اردو اکیڈمی کی تنظیمیں نو نہ ہونا، کتابوں پر انعاموں کی تقسیم کا سلسلہ بند ہو جانا اور اردو کی فلاح اور بقا سے متعلق دوسرے ایسے کاموں کا جو اردو اکیڈمی کی مینڈیٹ میں شامل ہیں، اس پر عمل نہ ہونا بہت تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح دہلی اردو اکیڈمی کی تنظیمیں نو نہ ہونا اور دوسرے اردو کے پروگراموں میں اردو کا استعمال نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ کچھ ریاستوں میں اردو کے ساتھ یہ غیر منصفانہ سلوک اس کے مستقبل سے زیادہ سرکاروں کے خلاف اور ان کے غیر منصفانہ رویوں کی تشہیر کا سامان بنتا ہے، جو کہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ جمہوری اقدار اور صحت مند معاشرے کی سرکاروں کا اردو اور اسلامی مدرسوں کے خلاف یہ رویہ نامناسب اور جمہوریت کے سراسر منافی ہے۔ اس لیے سرکاروں کو اپنے ان رویوں پر بند لگانا چاہیے اور فراخ دلی کے ساتھ جائز اور مناسب رویہ اپنانا چاہیے۔ کولکاتہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایک متنازع خط پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے نفاذ پر عبوری پابندی عائد کر دی۔ اس خط میں تقریباً 800 لوگوں کو شرپسند قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی گئی تھی، جسے عدالت نے باز نظر میں غیر قانونی قرار دیا۔ چیف جسٹس سجوائے پال اور جسٹس پارتھا سارتھی سینی پر مشتمل بینچ نے 21 اپریل 2026 کے اس خط کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کے دوران یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ یہ مراسلہ جون 2026 کے اختتام تک یا اگلے عدالتی حکم تک معطل رہے گا۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل کلیان اپادھیائے نے موقف اختیار کیا کہ خط کے ساتھ منسلک فہرست میں شامل افراد پر ووٹروں کو ہراساں کرنے اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے۔
ان کے مطابق اس فہرست میں منتخب نمائندے، بلدیاتی اراکین، پنچایتی نمائندگان، اراکین اسمبلی اور پارلیمان کے اراکین بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال نے ریاست بھر میں بس خدمات کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے تشکیل شدہ عہدیداروں کی کمیٹی سے بات چیت کی ناکامی کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے نصف شب سے ہڑتال کا آغاز کر دیا۔ ہڑتال کے سبب ریاست بھر میں آرٹی سی کی خدمات متاثر رہی اور حکام نے خانگی ڈرائیورز کے ذریعے بسوں کو چلانے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ کرناٹک، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر کی بسوں میں مسافرین کا ہجوم دیکھا گیا۔ آرٹی سی ملازمین نے تمام بس ڈپوز پر دھرنا منظم کرتے ہوئے مطالبات کی تکمیل کی مانگ کی۔ احتجاجی ڈرائیورز اور کنڈکٹرز نے خانگی ڈرائیورز کو بس ڈپو سے بس نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ حیدرآباد کے جوبلی بس اسٹیشن اور مہاتما گاندھی بس اسٹیشن پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور مسافرین کو دیگر ریاستوں کی بسوں کے انتظار میں دیکھا گیا۔ حیدرآباد کے تمام اہم بس ڈپوز ملازمین کے احتجاج کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے، جس کے ذریعے ریاست میں ان کی موجودہ مانگ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ریاست میں کہیں بھی ان اشیاء کی کوئی قلت نہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ریاستی سطح کے کوآرڈینیٹر نے بتایا کہ کمپنیوں کی جانب سے سربراہی کی صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور ڈیلیوریز میں مزید تیزی لانے اور باقاعدہ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جاریہ ماہ کے ابتدا 20 دنوں کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی میں 7% کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ ایل پی جی سلنڈرز کی بکنگ میں کمی آئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ صارفین میں اب گیس کی بکنگ کو لے کر کوئی خوف نہیں ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے نورخان بازار میں پیش آئے دوہرے قتل کی دلسوز واردات کے بعد شہریوں میں بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں مسلسل پیش آ رہی قتل کی وارداتیں مسلم سماج کے لیے لمحہ فکر ہے۔ گزشتہ رات میاں بیوی کے جنازوں کی تدفین عمل میں لائی گئی اور افراد خاندان کے علاوہ یتیم ہوئے 4 کمسن بچوں نے اپنے والدین کے جنازوں کو الوداع کیا۔ باپ کے گھر آنے کے منتظر بچے ماں سے بار بار ابو کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آنے کی اطلاع کا اصرار کرنے والے بچے دونوں ماں باپ کو کبھی واپس نہ آنے والی دنیا کے لیے روانہ کر دیا۔ بے بس نانی کے یہاں موجود ان یتیم بچوں کی حالت دیکھ کر رشتہ دار، محلے والے اور ہر وہ دل غمزدہ ہو گیا جو یتیمی کا دکھ برداشت کر چکا ہے۔ 4 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ان ضعیف نانا نانی کے کندھوں پر آ گئی جو خود بڑھاپے میں کسی سہارے کے منتظر ہیں۔ ایسا بچپن جہاں ہر ضد سے ماں کو راضی اور والد سے اپنی پسند کی چیز حاصل کی جا سکتی تھی، اب یتیم بچوں کے مقدر سے وہ خوشی ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی۔ خاندانی تنازع، گھریلو جھگڑے، رقمی لین دین، آپسی رساکشی، خاندانی خصومت اور انا پرستی مسلم سماج کی تباہی اور رسوائی کا سبب بنتی جا رہی ہے اور نہ جانے ایسی کئی زندگیاں تباہ ہو چکی ہے جو ایسے معاملات کی زد میں آ گئی۔ قوم و ملت کے رہنماؤں، ملی و مذہبی تنظیموں اور علماء و مشائقین اور سماج کے بااثر شخصیتوں کو ان حالات پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ عقیل خان کے یہ 4 یتیم بچے اور ان کا بچپن جو یتیمی کے اندھیرے میں کھو گیا ہے، ایک خاموش پیغام دے رہا ہے کہ کوئی تو اقدام کریں اور ایسے حالات سے دوسروں کو بچائیں۔ اس ضمن میں قائد مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خالد نے ارباب مجاز سے مطالبہ کیا کہ وہ قاطی کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملت کو لاحق اس سنگین مسئلے پر غیر سیاسی، سماجی، ملی، مذہبی تنظیموں کا ایک بڑا مشاورتی اجلاس طلب کیا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے لاہی عمل تیار کیا جائے۔ انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ عقیل خان کے بچوں کے ساتھ انصاف کریں۔ بچے جو نانا نانی کے یہاں ہیں انہیں ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا جائے، کیونکہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے 4 بچوں کی پرورش کافی مشکل ہوگی۔ انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ اندرون 90 دن چارج شیٹ داخل کرے اور فاسٹ ٹریک عدالت میں مقدمہ چلائیں۔ امجد اللہ خالد نے وکلاء سے درجمندانہ اپیل کی کہ وہ قتل کے مقدمے کو لڑنے سے انکار کر دیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ پہلگام جیسے ہولناک دہشت گرد حملے کبھی بھی ملک کی یکجہتی اور عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سانحے کی پہلی برسی پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں قوم پر ایک دائمی قرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ ملک کے عوام متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے بھی پہلگام حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کے خلاف متحد رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر حیدرآباد کے تمام 30 بلدی سرکلز میں بھکاریوں کے لیے خصوصی بازآباد کاری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، بڑے جنکشنز، منادر اور دوسرے مقامات پر مہم چلاتے ہوئے 107 بھکاریوں کی نشاندہی کی گئی۔ 37 کو
چوٹپل میں واقع ایک یتیم خانے میں منتقل کیا گیا جہاں ان کی طبی امداد بھی کی جا رہی ہے، جبکہ 40 کو GHMC کے مختلف شیلٹر ہومز میں منتقل کیا گیا جہاں NGOs کی مدد سے ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے گا۔ کمشنر GHMC نے بتایا کہ 99 دن کا جو لائحہ عمل ہے اس کے تحت ہی بھکاریوں کے لیے یہ پروگرام کیا گیا، جس میں بلدیہ کے علاوہ ٹریفک پولیس، لا اینڈ آرڈر اور مختلف NGOs سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن، کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشن، امیرپیٹ، امبرپیٹ، KBR پارک، آرام گڑھ، نانل نگر اور دوسرے مقامات پر یہ مہم چلائی گئی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ جسٹس PC گھوش کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر ان دونوں سمیت 2 دیگر درخواست گزاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ یہ کمیشن کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم کے نفاذ میں مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے محسوس کیا کہ گھوش کمیشن نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت مقررہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل بینچ نے بھارت راشٹر سمیتی کے صدر چندر شیکھر راؤ، ہریش راؤ، ریٹائرڈ IAS عہدیدار اور سابق چیف سیکرٹری SK جوشی اور موجودہ IAS عہدیدار سمیتا سبروال کی جانب سے دائر علیحدہ درخواستوں پر فیصلہ سنایا، جن میں کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے کہا کہ حج کیمپ 2026 کے انتظامات میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ 2 مئی سے حج ہاؤس نامپلی میں عازمین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے قافلے کی حج ہاؤس سے روانگی 4 مئی کو عمل میں آئے گی اور آخری قافلہ 21 مئی کو روانہ ہوگا۔ ہر قافلے میں تقریباً 430 عازمین پرواز کریں گے۔ جملہ 23 طیاروں کے ذریعے تقریباً 10,000 سے زائد عازمین حیدرآباد سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ فرض حج کی ادائیگی کے بعد حجاج اکرام کی واپسی کا سلسلہ 11 جون سے شروع ہوگا۔ محمد اظہرالدین نے آج سیکریٹریٹ میں حج سیزن 2026 کے ضمن میں مختلف محکمہ جات کے جائزہ اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ حکومت تلنگانہ نے 1995 اور 1996 بیچز کے 6 سینئر IPS عہدیداروں کو سپر ٹائم اسکل کے تحت ڈائریکٹر جنرل پولیس کے رینک پر ترقیاں دی ہے۔ جن عہدیداروں کو ترقیاں دی گئی ہے ان میں وی وینکٹ سرینیواس راؤ، سواتی لکڑا، مہیش مرلی دھر بھگوت، چارو سنہا، ڈاکٹر انل کمار اور VC سجنار شامل ہیں۔ ترقیوں کے باوجود یہ تمام عہدیدار اپنی موجودہ پوسٹنگ پر ہی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ اس تعلق سے آج سرکاری احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں اسکولوں کے لیے جمعرات یعنی آج کام کا آخری دن ہے، کیونکہ 24 اپریل یعنی کل سے گرمائی تعطیلات شروع ہو رہی ہیں جو تقریباً 50 دن تک جاری رہیں گی۔ تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اسکولز کی کشادگی 12 جون سے عمل میں آئے گی۔ اسکولوں میں پہلے ہی 18 اپریل کو SA2 امتحانات ختم ہو چکے ہیں اور آج جمعرات کو نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی منعقد کی گئی ہے۔